क्या शुरू करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंशाल्लाह आज हमारी आयत होगी 153 सूरह निसा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबरा मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौ अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि मैं खुदा को अलानिया दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को तरही फरमान अता किया तरही फरमान अता किया और उन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे उस फरमान की इताअत का अहद लिया। हमने दिया कि वो दायरे में हमने उनको हुक्म दिया कि वो दरवाजे में सज्जा रेज़ दाखिल होते हुए दाखिल हों। हमने इनसे कहा था कि सब का कानून न तोड़ो, और इस पर इनसे पुख्ता अहद लिया। आखिरकार इनके अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठलाया और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल ग़िलाफ़ों में महफूज़ हैं। हालाँकि दरहकीकत इनकी बातिल परस्ती के सबब सबब से अल्लाह ने इनके दिलों पे ठप्पा लगा दिया, और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। पिछला भी हमने जो कल पढ़ा, उसमें सारा मुनाफ़िकीन के बारे में जो था, ज़िक्र था कि उनकी हरकतों के बारे में, ठीक है ना? कि वो क्या करते हैं और हमें उनके साथ मामला कैसे करना चाहिए, और अगर उन मुनाफ़िकीन के अंदर से जो है, अगर वो ईमान ले आते हैं, ठीक है? जिस तरह के दूसरे मुसलमान ईमान लाए हैं, अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, अपने आप को अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई राह नहीं है कि हम उन्हें जो है अलग कह के कोई किसी और नाम से उनको पुकारेंगे, या मुनाफिक कह के या काफिर कह के फिर हमारे लिए हमारा कोई राइट नहीं है कि हम उनको जो है इस नाम से पुकारें। फिर उसी तरह हमने फिर ये भी पढ़ा कि मुनाफिकीन के तर्ज़ अमल की वजह से, काफ़िरों के तर्ज़ अमल की वजह से मुसलमान जिस परेशानी का शिकार थे, जिस दुःख का शिकार थे, तो ज़ाहिर है वो गुस्से में कोई बात उनके मुँह से निकल भी सकती थी। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे उन मुसलमानों को ये तरग़ीब दी कि कोई भी मामला हो, कोशिश की जाए कि बदगोई पर ज़बान ना खोली जाए। बहुत डिटेल में हमने कल पढ़ा कि बदगोई क्या चीज़ है, और हमें कहाँ पर बोलने की इजाज़त है और कहाँ पर बोलने की नहीं इजाज़त है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अब दूसरा जो अल्लाह ताला का खुतबा इरशाद हुआ है, अब यहाँ पर वापस यहूदियों से खिताब किया जा रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पर इस बनी इसराइल से दोबारा अल्लाह ताला मुखातिब है, और यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि अल्लाह ताला का जो गुस्सा है, या अल्लाह ताला का जो शदीद मतलब इनके ऊपर जो गज़ब है, वो इन आयात से हमें पता चल रहा है। कि तुमने क्या-क्या मुजरिमाना जो है वो हरकतें नहीं की, और इतनी बड़ी-बड़ी मुजरिमाना हरकतें थीं कि अल्लाह चाहता तो तुमको तबाह और बर्बाद कर देता। जैसे दूसरी पिछली कौमों को अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद कर दिया। जैसे हम पढ़ते हैं कि कौम नूह को, आद को, समूद को, कौम शुएब को, कि किस तरह जो है उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया जब उन्होंने खुली-खुली जो है अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफवर्ज़ी की। लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं
کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل ہے اس کو ایک امت کی حیثیت سے قائم کر دیا، کیونکہ پہلے جو تھے انبیاء آتے تھے اور انبیاء آ کر جو تھے وہ ایک امت بناتے تھے، لیکن امت بن نہیں پائی کسی بھی دور میں، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے بہت لوگ ایمان ہی لے کر نہیں آئے اور تھوڑے تھوڑے لوگ ایمان لاتے، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کی جو امت تھی ایک بڑی امت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی شرف بخشا جو نبیوں کو بخشا جاتا ہے کہ اب نبیوں کے بعد جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں، امت مسلمہ ان کو بنایا جاتا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کو اللہ کہنا ہم نے اپنی فضیلت تمہیں عطا کی تھی، ہم نے تمہیں امت مسلمہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے جو تمہیں حکم تمہیں جو منصب سونپا گیا ہے دین پہنچانے کا، اللہ کی بات پہنچانے کا، وہ تمہیں دین پہنچانا ہے. لیکن انہوں نے اس منصب کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا جو ہے انہوں نے جو ہے حد سے بڑھ گئے، نہ صرف نافرمانیاں کی بلکہ کیا کیا کہ انہیں لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، خود بھی عمل نہیں کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکا، اور دین میں نئی نئی چیزیں جو ہے اختراع کر لی، ایجاد کر لی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو دہرا رہا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا نہیں کیا اور ہم نے کہاں کہاں تم پر احسان نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ سے کر چکے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک غیر معمولی مطالبہ تھا یہود کی طرف سے. اگر کوئی انجانی قوم جس کو دین ایمان کا کچھ نہیں پتا ہوتا وہ تو الگ بات تھی، لیکن ایسی قوم جس کے اندر انبیاء آئے، کتابیں آئیں اور جن کی حقیقت سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اس کے باوجود ایسا سوال انتہائی غیر معقول تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہ کتاب انہیں پتہ نہیں تھی کتاب کیا ہوتی ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور جس سے ان کو جو ہے مسئلہ پیش آ رہا ہو. ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے جن کو دین اور ایمان کا پتہ ہی نہ تھا، وہ ایسا مطالبہ کرتے، جیسے کہ کفار مکہ نے بھی مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر جو ہے ایک دم قرآن پوری کتاب کی نازل نہیں جاتی، یا ایسی نازل ہو جائے کہ ہم جو ہے اس کو پڑھنے لگے، یا ہمارے اوپر جو آسمان ٹوٹ کے جو ہے ہمارے اوپر گرنے لگے، تب ہم تمہیں ہم 8ویں پارے میں پڑھیں گے، ہم جب تمہارے اوپر جو ہے یقین لائیں گے. تو اسی طرح یہودیوں نے بھی جو ہے یہ پھر مطالبہ کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اس سرکشی کے بارے میں کہ یہ جو ہے کوئی عام مطلب کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مطالبہ کر چکے ہیں. اچھا اس کے باوجود ایسا سوال انتہائی غیر معقول تھا، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی کسی نبی پر کوئی علانیہ کتاب نہیں اتاری گئی تھی کہ وہ ہاتھ میں دے دی گئی ہو یا آسمان سے ان کے سامنے اتری ہو. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور ان کے جرائم کا تذکرہ کیا، اس سے ہمیں ایک جوش نظر آتا ہے کہ اس میں گویا کہ اللہ کا غضب ٹوٹ پڑ رہا ہے ان لوگوں پر. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کیا تھا کہ ہمیں علانیہ اللہ کو دکھا دو. یہ دیکھیں یہ تو صرف کتاب کی بات کر رہے ہیں نا یہاں پر، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو. یہ ان کی جو تھی وہ سرکشی کا حال تھا. دیکھیے اگر کوئی آؤٹ آف لو یہ کہے کہ اللہ میں جو دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش اتری کہ میں اللہ کو دیکھوں تو، یعنی محبت سے اور پیار سے. تو اس بات میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ الگ بات ہے، لیکن کسی قوم نے علانیہ کہا کہ ہم تو ایمان ہی جب لائیں گے جب اللہ کو دیکھ لیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ سرکشی ہوتی ہے. یہ جو ہے یہ لو نہیں ہوتا، اور اس سرکشی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی پھینکی، بجلی ان کے اوپر آئی اور پھر وہ جو سارے کے سارے جو ہے بے جان ہو کر جو وہ گر پڑے. اسی وقت ہی بجلی گر گئی ان کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزرکٹ کیا، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابھی یہ جو قوم انجانی قوم ہے، ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے ان میں سے گناہ کیا، تو سب کو کیوں سزا دے رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، ان کی اس سرکشی کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دیں. حالانکہ اگر کائنات کے اندر جو انتظام کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے تاکہ انسان، اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنے آپ کو غیب میں کیوں رکھا، کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز کیوں نہیں کیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان جو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہماری سننے کی استطاعت، ہماری دیکھنے کی استطاعت، ہماری بات کرنے کی استطاعت، ہمارے جسم وہ ایک بہت ہی کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہستی تو اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. یعنی وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں. ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سورج، اور ہم سورج کی طرف بھی جو ہے ایک لمحے کے لیے دیکھ نہیں سکتے
कि हमारी आँखें जो चुंधिया जाती हैं, हम सूरज तो अल्लाह की जो एक छोटी-सी मखलूक है, अल्लाह की नज़र में तो वो बहुत छोटी चीज़, सूरज कुछ भी नहीं है अल्लाह की नज़र में। तो जब हम उसको नहीं देख सकते, तो एक इंसान होगा वो कैसे बड़े-बड़े सरकशी के अंदर मुतालबे करें कि हमें अल्लाह को अलानिया दिखा दो। तो अल्लाह ताला ने अपने आप को जो है वो गैब के पर्दे में क्यों रखा है? अल्लाह ताला ने कायनात पैदा कर दी, ठीक है ना? पूरी चीज़ें दुनिया की हर चीज़ बनाकर जो है अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत देकर उसका ये इम्तिहान लिया है कि वो अपनी अकल से, अपनी सोच से अल्लाह ताला को कैसे पा सकता है, अल्लाह ताला तक कैसे पहुँच सकता है, ठीक है ना? हालाँकि कायनात के अंदर जो इंतज़ाम करके अल्लाह ताला ने अपने आप को गैब में रखा है ताकि इंसान अपने इल्म और समझ से अल्लाह तक पहुँचने की कोशिश करे। यानी और पहुँचने की कोशिश ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ जो तसव्वुफ़ तसव्वुफ़ का जो नज़रिया पा गया है कि तसव्वुफ़ में क्या करते हैं कि वज़ाइफ़ कर लेते हैं, चिल्ले खींच लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो अल्लाह को देख लिया, बल्कि आप तसव्वुफ़ के बारे में पढ़ें, तो उसमें तो यहाँ तक है कि वो अल्लाह को देखते हैं। वो कहते हैं हम जो है अपनी उसकी अपने लाशऊर की आँख से अल्लाह को देखते हैं। हम अल्लाह से हमारी मुलाकातें भी होती हैं, तसव्वुफ़ के अंदर तो यहाँ तक नज़रिया है। तो अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आप तसव्वुफ़ यानी चिल्ले करें और वज़ाइफ़ करें, इस तरह का भी नहीं है। और आपको जो है भी बराह रास्त जो है हिदायत मिलना शुरू हो जाए। और जो आज भी हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में तसव्वुर पाया जाता है कि दिन-रात रियाज़त करो, दुनिया से अलग होकर तो अल्लाह की मार्फत मिल जाएगी। ठीक है ना? और ना अल्लाह का ये तरीका है कि लोगों को जमा करके और कहे कि ये लो ये किताब जो है वो ले लो। आसमान से उतर रही है और सारे लोग उसको पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ताला का ये तरीका भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक सही तरीका जो रखा है कि अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, किताबें भेजी, अब उसमें अल्लाह ताला ने जो है हमारे लिए हिदायत लिख दी। अब उसको हम लेकर अल्लाह ताला को हम पहचानेंगे। अल्लाह ताला को हम जानेंगे और देखिए हम होता है ना कि हम जिस चीज़ में को भी देखते हैं हमें अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, चाँद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, समंदर पे जाएँ, समंदर ठाटे मारता हुआ नज़र आता है तो हमें अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। ये देखेंगे समंदर की एक हद है, उस हद से समंदर आगे नहीं बढ़ता, कितनी बड़ी-बड़ी लहरें होती हैं और एक जगह पे आके जो है वो रुक जाती है। तो ये किसकी कारीगरी है? ये अल्लाह ताला की कारीगरी है कि अगर अल्लाह चाहे तो ये समंदर की जो अल्लाह ने क्रॉसिंग बनाई हुई है, ये खत्म हो जाए और कभी-कभी जब अल्लाह का गज़ब टूटता है तो ये चीज़ें हो भी जाती हैं। ज़मीन जो हमें जो है कितने आराम से लेके चले हमें ज़मीन हरकत कर रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता हम कितने आराम से ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन अगर इसी ज़मीन की गर्दिश तेज़ हो जाए तो इंसान के लिए जो है वो रहना मुश्किल हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एहसास कराने के लिए कि देखो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है, सब कुछ तुम्हारी जो है वो उसमें लगी हुई है, खिदमत में लगी हुई है। तो उस अल्लाह ताला को इन चीज़ों के ज़रिए जो हमें पहचानना है। ये नहीं कि एक हुक्म दे दिया कि बस अल्लाह को दिखा दो या हमारे ऊपर जो है किताब नाज़िल कर दो, तब ईमान लाएँगे। जो सरकश लोग होते हैं, वो उन चीज़ों को देख कर भी ईमान नहीं लाते। और मूसा इस्लाम की कौम को तो उन्होंने क्या-क्या कुछ नहीं दिखाया और उसके बावजूद जो है वो सरकश बनती चली गई, उनकी सरकशी बढ़ती चली गई इन चीज़ों के बावजूद। तो ना अल्लाह का ये तरीका है कि लोगों को जमा करे और कहे कि लो ये किताब ले लो। हमेशा से अल्लाह का ये तरीका रहा है कि इंसानों में से लोगों का इंतखाब करके हिदायत पहुँचाने का इंतज़ाम करता रहा है। जब वो बनी इस्राइल जो है अकड़ कर खड़े हो गए, सरकशी इख्तियार की और ऐसा मुतालबा कर दिया जो इनके शायान शान नहीं था। क्योंकि एक इंसान की औकात हो ही नहीं सकती कि वो अल्लाह को देख सके। अंबिया तक को इजाज़त नहीं थी कि वो अल्लाह को देख सकें। क्योंकि हमारी ज़मीन हमारा ज़हन हमारी सोच, हमारी आँखों की एक हद है, इससे ज़्यादा हम मुतामिल नहीं हो सकते। तो फिर क्या हुआ तो उनको कड़क ने आ लिया और वो सारे बेजान होकर गिर पड़े। फिर ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि इसने उन्हें माफ़ किया और दोबारा जो है वो ज़िंदगी बख्शी। और दूसरी बात वो क्यों माँगते थे कि वो कुरान जो है नाज़िल उनको दिखाया जाए आपको तंग करने के लिए, ठीक है ना? आपको झूठा साबित करने के लिए कि हम इस तरह की बात कहेंगे कि अगर आप नहीं करके दिखाएँगे तो आपको झूठा साबित कर देंगे। तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं कि आपको आजिज़ और झूठा साबित करने के लिए वो ऐसा कहा करते थे। फिर दूसरी बात ये थी कि सारा कुरान एक ही वक़्त में क्यों नहीं उतार दिया गया? जैसे तौरात को जो है तख्तियों पे लिख कर दे दिया गया था ना, तो ये इन्होंने कहा कि ये क्यों मतलब वक़्त-वक़्त पे ये उतरता है और हमें जो है थोड़ा-थोड़ा करके पता चलता है। तो ऐसा हमें दिखाओ कि एक पूरा का पूरा जो है हमारे हाथ में लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये कोई नया मुतालबा नहीं है, इससे पहले भी अंबियाओं से ये मुतालबे किए जा चुके हैं। फिर अल्लाह ताला जो है उनकी दूसरी बड़ी जो मुजरिमाना जुर्म था, अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है कि फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालाँकि ये खुली-खुली निशानियाँ देख चुके थे। क्या थी वो खुली निशानियाँ? कि किस तरह जो है फ़िरौन जो था उनको अज़ाब देता था।
बच्चों को जो है, लड़कों को जो है ज़िबा करता था और लड़कियों को जो है ज़िंदा रहता था। फिर अल्लाह ताला ने उनके सामने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को जो है नबी बनाकर भेजा। फिर तकरीबन जो है अल्लाह ताला ने जो है 9 निशानियाँ दिखाई। 2 निशानियाँ अल्लाह ताला ने 9 निशानियाँ दिखाई, उनमें से 2 तो अल्लाह ताला ने उनको दी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, यद बैज़ा और असा जो साँप बन जाया करता था। उसके अलावा अल्लाह ताला ने 7 निशानियाँ जो हैं वो फ़िरौन और उसकी कौम के लोगों को जब तक कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे और अल्लाह ताला उनको ताकि वो शायद वो अब हिदायत पे आ जाए, शायद कि वो हिदायत पे आ जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हिदायत पे अल्लाह हम पढ़ेंगे कि उन पे जो है वो खून की बारिश भी हुई, उनके ऊपर मेंढक भी आए, उनके ऊपर जो है वो लाइस जो थी इस तरह की टिड्डियाँ उन पे इतनी बेतहाशा कि उनके हर खाने में, हर पीने में और हर दफ़ा वो क्या कहते थे कि ए मूसा अपने रब से दुआ करो, अगर ये वो हमसे ये अज़ाब टाल देगा तो हम जो है बनी इस्राइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। हमेशा वो यही वादा करते कि हम बनी इस्राइल को तुम्हारे साथ, लेकिन जब उन पे से अज़ाब टल जाता, तो वो क्या करते? वो अपने बात से जो है वो अड़ जाते, वो अपनी बात को नहीं मानते। तो यहाँ पर ये खुली-खुली निशानी थी जो बनी इस्राइल ने भी देखी और कौम फ़िरौन ने भी देखी। फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके बावजूद भी और फिर क्या किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उनको बचाकर फ़िरौनों को जब गर्क कर दिया गया, उनको उस बिछड़े की पूजा से बचाकर जो है वो वहाँ फ़लस्तीन में लेकर आए थे, कि वहाँ तो लोग उसके आदी थे बछड़े को पूजने के, उस चीज़ से बचा के एक तौहीद की तरफ लेके आए थे, तो उन्होंने वही काम किया जो फ़िरौन के लोग करते थे कि उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम जो है कोहे तूर पे चले गए 40 दिन के लिए, तो जब मूसा इस्लाम जो है वो अल्लाह के पास पहुँचे और अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी कौम कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो मेरे पीछे-पीछे ही आ रही है, मैं तो आपको खुश करने के लिए जल्दी आ गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को जो है आज़माइश में डाल दिया है। तो और वो जो है ना सामरी ने जो है बछड़े को उनके लिए एक माबूद बना दिया और उनमें से जो लोग हैं, मतलब सारे लोग तो नहीं थे ज़ाहिर है, उन्होंने जो है वो उसके आगे सजदा-रेज़ी करना शुरू कर दिए। मूसा इस्लाम को जो है वो इतना गुस्से में पछताते हुए जो है वो दौड़ते-भागते जो है वो आते हैं और अपनी कौम से कहते हैं, क्या तुम्हें बहुत टाइम लग गया था? तुमने तो अभी निशानियाँ देखी हैं, तुम्हारे सामने एक खुली-खुली निशानी थी कि अल्लाह ताला ने जो है फ़िरौन को किस तरह गर्क किया। कितनी बड़ी निशानी थी और उसके बावजूद भी वो ये कहने लगे कि मूसा तो अपने खुदा को भूल गया था। खुदा तो यहाँ पर है। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ा उनका जुर्म था कि उन्होंने अल्लाह की वाज़ा निशानियाँ देखने के बावजूद उन्होंने जो है बछड़े को माबूद बना लिया। फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, हालाँकि ये खुली-खुली निशानियाँ देख चुके थे। और उसके बाद अल्लाह कह रहा है हमने दरगुज़र किया। दरगुज़र करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने ये जुर्म किया था, अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी और बाकी लोगों को तौबा की बाकी लोगों ने और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। और सज़ा उनको किस तरह दी गई, वो हम पढ़ चुके हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो एक बड़ी जगह पे पहाड़ पे या उस पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि कौन है जो जो मतलब अल्लाह को फ़ॉलो करता और मेरा साथ देगा, ठीक है ना? जिन्होंने पूजा नहीं की थी और वो बनी लावी के लोग थे। बनी लावी कौन थे? जो मैं आपको सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि बनी लावी उस कबीले से जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ताल्लुक़ रखते थे, वो बनी लावी कहलाती थी क्योंकि 12 कबीले थे ना, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, उनमें से जो एक कबीला था जो हक पर था, वो बनी लावी का था, जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम बिलॉन्ग करते थे। और बाकी कबीले जो थे उसमें पूजा के अंदर जो है उसके अंदर बछड़े की माबूद के जो उन्होंने बनाया था उसके अंदर जो सब तो शामिल नहीं थे लेकिन अक्सरियत उसमें शामिल थी। तो अब जो लोग वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जमा हुए और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, कि अब तुम अपनी तलवारें निकालो और उन लोगों को जिन्होंने ये कभी जुर्म किया है, बछड़े को माबूद बनाकर शिर्क का इर्तिकाब किया है, जबकि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान उनके ऊपर किया कि उनको फ़िरौनियों से निजात दी, जो उनको जो है ज़िबा उनके बच्चों को ज़िबा कर दिया करता था। उस पे उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो उस बात के ऊपर जो है उनको जो है फिर उनके अपने हाथों से ही उनको मरवाया गया। तो उसमें किसी का भाई शामिल था, किसी का बाप था, मतलब कोई करीबी रिश्तेदार भी उसके अंदर शामिल थे। ये वही कंडीशन थी जो जंग बदर के अंदर जो कंडीशन थी, जब जो पहली जंग जो है मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान लड़ी गई, तो उसमें जो थे मुसलमान और काफ़िर में उनके जो है करीबी रिश्तेदार भी बहुत शामिल थे। किसी का बाप था, तो किसी का भाई था, तो किसी का बेटा था। इस तरह के लोग थे कि कुछ लोग ईमान लाए थे, कुछ लोग ईमान नहीं लाए थे और अल्लाह ताला ने कितना बड़ा टेस्ट उनका लिया था कि वो आमने-सामने थे जंग में, ठीक है ना? और जैसे अबू बकर कहते हैं अब उनके बेटे अब्दुर्रहमान थे तो वो उन्होंने कहा कि अब्बा जी आप मेरे सामने आए थे लेकिन मैंने आपको जो है ना कत्ल नहीं किया। यानी उस वक़्त वो काफ़िर थे।
تو ابو بکر نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں جو لحاظ نہیں کرتا، میں تمہیں قتل کر دیتا، کیونکہ تم کافر تھے، تم اللہ کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. یعنی وہ ایمان جو تھا اتنا زیادہ آزمایا گیا. اور ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ آزمائشیں، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں جو ہیں وہ صرف انبیاء کے ساتھ آتی ہیں، اور جو انبیاء کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اب نبی نہیں ہے، اور اب ہم یہ کام کر بھی نہیں سکتے. اب یہ کام کوئی بھی ہوگا، یہ فل اسلامی ریاست ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اس کے جو حکمران ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ معاملہ کس طرح کرنا ہے. اب یہ کسی ایک عام انسان کا، یہ کسی اس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ کے حکم پہ یہ کیا جاتا تھا. نبیوں کو اللہ کا حکم دیا جاتا تھا تو یہ کام ہوتا تھا، اور یہ کام اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو عذاب ان کے اوپر آسمان سے بھی آ سکتا تھا، اور پوری قوم جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دی جاتی. لیکن اللہ کی سنت نہیں تھی بنی اسرائیل کے معاملے میں، کیونکہ اللہ نے ان کو زندہ رکھنا تھا، اللہ نے ان کو امت مسلمہ بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے جرم کیا تھا، ان کو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 3,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرتد کہلاتا ہے نا. ہم نے پڑھا نا، جو دین سے پھر جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتد ہوتا ہے. اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اگر خالص اسلامی نظام ہو تو ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو اسلام سے کہہ دے کہ نہیں میں اللہ پہ ایمان نہیں لایا. لیکن ظاہر اب تو کوئی اسلامی معاشرہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو یہ سزا بھی اب ظاہر اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سزا تھی، کیونکہ پورا اسلامی معاشرہ تھا اور اللہ کے نبی موجود تھے. اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے پھر شرک تاکہ وہ ایک خالص توحیدی قوم بن جائے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والی قوم ہو، اور اس کے اندر جو ہے شرک کا شائبہ تک نہ ہو. تو اس طرح اس کو پاک اور صاف کر دیا گیا، اس کو پاکیزگی دے دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہاں اس کے بعد پھر لوگوں نے توبہ کی، اللہ پورے بڑے سے میدان میں تمام لوگوں نے اللہ کے آگے جھک کر توبہ کی، توبہ استغفار کی، تو باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر معاف کر دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کتنے بڑے جرم تھے یہ اگر دیکھا جائے. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس طرح فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے طور کو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے اتنا بڑا عہد لیا، پھر تم نے اس عہد کی پابندی بھی نہیں کی، کہ تم جو ہم نے تمہیں تورات دی ہے تم اس کو نافذ کرو گے، تم اس کے مطابق چلو گے. تو طور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپروٹڈ کر کے جو ان کے سروں پر قائم کر دیا کہ مانو، تمہیں ماننا ہوگا، ورنہ یہ پہاڑ تمہیں جو ہے ختم کر دے گا، تمہیں دبا دے گا، تمہیں کیا کہتے ہیں ریزہ ریزہ کر دے گا. اتنا بڑا پہاڑ تھا کوہ طور کا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی صریح نشانیاں، اگر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھلی کھلی نشانیاں انہوں نے دیکھی، اور اس کے باوجود جنہوں نے اس عہد کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا. تو یہاں پہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس فرمان کی اطاعت کا عہد دیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز داخل ہوتے ہوئے داخل ہو. کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ آپ دیکھیں کہ آیات میں اللہ تعالیٰ غضب اللہ کا نظر آ رہا ہے. آپ دل سے دیکھیں ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزوں سے تم کو نوازا تھا، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانا، بلکہ نافرمانی کی اور ناشکری کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی ایک بستی کے اندر، ایک شہر کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے کہ تم اس شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب سجدہ ریز ہو کے داخل نہیں ہوئے، بلکہ الٹے ہو کے جو ہے وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی جو ہے نافرمانی کی، بجائے سجدہ ریز داخل ہونے کے. یا یا دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ گھسٹتے ہوئے، اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے جو ہے دروازے کے اندر سے داخل کیا، کہ اس حکم کو نہیں مانا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا تھا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ سب کا قانون نہ توڑو. تو اور یہ ایک مطلب یہ کہ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف دوروں میں یہ واقعات ہوئے، ایک وقت میں یہ واقعات نہیں ہوئے. یہ وہاں تک جو بات بتائی وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اب یہ سب کا جو معاملہ تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے ایک دریا کے کنارے یہ قوم رہتی تھی. تو انہوں نے جو ہلا بازی شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے سب کا، یعنی ہفتے کا کہتے ہیں جمعے سے ہفتے تک کا وہ دن تھا. جمعے سے سٹارٹ ہوتا تھا، جیسے ہمارا روزہ جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے نا، مغرب سے لے کر جو مغرب کو ختم ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کا جمعے سے سٹارٹ ہوتا تھا اور ہفتے کو ختم. تو اس لیے ہفتہ پورا دن گزرتا تھا، اس لیے ہفتے کا دن اس کو کہا جاتا ہے سبت کا. تو اس میں جو ہے ان کے لیے جو ہے کھانا پینا ہر طرح کی چیزیں جو تھی وہ ممنوع تھی. کھانا پکانا اور اس طرح کے دنیاوی کام جو تھے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ممنوع تھے، کہ یہ کام نہیں کیے جائیں گے، دنیاوی کوئی بھی کام نہیں کیے جائیں گے. ایون کہ ان کا جو بستی جو وہاں پہ جو رہتی تھی، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اس کا شکار کرتے تھے، اس کو بیچتے تھے. تو ان کا ذریعہ معاش تھا، وہ کھاتے بھی تھے، اس سے گزارا بھی کرتے تھے. تو ظاہر ہے، اور وہ مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن ہی آتی تھیں،
اور اس سے ان کا لالچ بڑھتا تھا کہ دیکھو ذرا مچھلی آیا، تو انہوں نے ہیلا شروع کر دیا اللہ کی آیات کے ساتھ. انہوں نے جو ہے نیٹ ڈالنا شروع کر دیا، اپنے اندر نالیاں بنا دی، ڈرینیج بنا دی کہ ہمارے گھروں میں جو ہے فشز آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہ ایک دن نہیں، یہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں پکڑا، وہ کافی عرصہ تک یہ حرکت کرتے رہے. اس کے باوجود بھی لوگ ان کو منع بھی کرتے رہے ان پہ. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے قرآن کے اندر ہے کہ 3 طرح کے گروہ تھے اس کے اندر. ایک گروہ وہ تھا جو لوگوں کو غلط بات پہ منع کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو غلط کام کر رہا تھا. تو جو روکتے نہیں تھے لوگوں کو غلط کاموں پہ، وہ کہتے تھے تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو خود ہی عذاب دے دے گا، اور یہ تو سمجھنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہم ان کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا عذر پیش کر دیں. ہم نے ان کو تو یہ ہمارا ہم بھی اس اگر سوچیں تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو ہم اسے ضرور منع کریں، ہماری جہاں تک استطاعت ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ان کا معاملہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ، کیونکہ بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بچا لیا جو لوگوں کو منع کرتے تھے، باقیوں کو ہم تباہ و برباد کر دیا، اور ان لوگوں کو بندر اور ذلیل بندر بنا دیا جو یہ کام کرتے تھے. بیچ کے گروہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اگر ہمیں بھی اپنے آپ کو ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں بھی صحیح اپنا لے کے چلنا ہے چیزوں کو، اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، یا ہم نے کوئی غلط بات دیکھی تھی تو ہم نے جو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی، تو کم از کم ہمارے پاس عذر تو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کی تھی، چاہے وہ ہم اس میں ہمارے خاندان والے شامل ہوں، ہمارے بچے شامل ہوں، کوئی بھی ہو. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ گھر سے ہی چیز شروع ہوتی ہے، تو ہم پہلے گھر سے ہی اس کو اسٹارٹ کریں گے، پھر اپنے خاندان سے، پھر باہر جائیں گے، پھر دوستوں میں، پھر اور معاشرے میں. تو جہاں پر ہمارا دائرہ کار ہے ہمیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. تو اس سب کا قانون توڑا اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ان کی کتنی بڑی سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سب تو کیا ہی کیا، اور پھر جو انبیاء ان کے پاس آتے تھے، اچھا پیغام ان تک پہنچاتے تھے، ان کو جو ہے وہ کیسے قتل کر دیا کرتے تھے. ہزاروں پیغمبروں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہے. اور اتنے ہم کہتے ہیں نا 1,34,000 انبیاء آئے ہیں، تو زیادہ تر انبیاء جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں. لاکھوں لاکھ کتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا انبیاءوں کو قتل کیا. وہ آتے تھے ہر بستی میں آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے ان کو قتل کر ڈالتے تھے. یہ ان کا کام تھا، یہ ان کی سرکشی تھی کہ وہ اچھی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے. سرکشی کا عالم ان کا یہ تھا. اور ہر دور میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے، کوئی ایک دور نہیں ہے، 2000 سالہ تاریخ ہے، تو ہر تاریخ کے اندر جو بھی گزری ہے انہوں نے یہی کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن انبیاء کے نام بتائے، جیسے یحییٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ ان کے تو گردن کاٹ کر جو ہے وہ تشریح میں پیش کر کے جو بادشاہ کے آگے پیش کی. یہ ان کا جو ہے طرز عمل تھا. اس پہ بھی وہ بلکہ وہ نادم نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی نادم نہیں ہوئی حرکتیں کر کے، بلکہ کہتے تھے ہم نے تو اللہ کے نبیوں کو قتل کر دیا. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے عیسیٰ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ مارنے کی کوشش کی یہودیوں نے. تو یہ ان کا طرز عمل جو اس زمانے سے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور آج آپ دیکھیں انہوں نے کیا حال کیا. تو یہ طرز عمل ان کا جب سے ہے، ان کی سرکشی کا عالم جب سے ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی عہد شکنی کے بارے میں بتا رہا ہے، اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور جو پیغمبروں کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جو ہے انتہائی شدید ہے. اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. یعنی ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں اپنے اس کے اندر کہ اب تمہاری کوئی بات ہمارے دل میں جائے گی نہیں. ہمارے جو باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، جو کچھ ہم نے اپنے اسلاف سے دیکھا، جو کچھ ہم نے سیکھا، اب ہمارے دل اتنے محفوظ ہیں کہ تم کچھ بھی بتاتے رہو، چاہے وہ سچ ہو چاہے وہ حق ہو، ہمارے اندر وہ چیز نہیں جائے گی. اتنا مطلب انہوں نے کھلا کھلا جو ہے اس بات کا اعتراف کر لیا. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دل غلافوں میں محفوظ نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ چیز اتر نہیں رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری سرکشیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ مہر کیوں لگ جاتی ہے؟ مہر اس لیے لگ جاتی ہے کہ جب انسان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے، وہ سنتا رہتا ہے، نہیں مانتا، سرکشی کرتا رہتا ہے، تو آخر کار جو ہے اس کے دل پر ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے دل پر جو وہ پھر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس کو جو ہے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، پھر اس کو ایمان لانے کی بھی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے پروردگار. تو سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت کم، تقریباً جو ہے کہا جاتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف 10 یہودی ایمان لائے تھے. عیسائی تو کافی لے کے آئے تھے، لیکن یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 10 یہودی جو ہے وہ ایمان لے کر آئے تھے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت کم جو ہے ان میں سے ایمان لے کے آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اور ایک اور بڑی سرکشی بتا رہے ہیں، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگانے سے بھی گریز نہیں کیا، آپ یہ دیکھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی یعنی انہوں نے ساتھ بیٹا ایک منٹ ٹھہریے گا۔ ساتھ میں اس کو بند کر دوں، آواز جائے۔ ہاں تو انہوں نے جو ہے اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اسی وقت ظاہر کر دی تھی جب وہ گود میں لیے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی، اور انہوں نے سب کے سامنے جو ہے وہ بات کی تھی، میں اپنے گود کے اندر ہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر برکت ہے، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی میرے لیے برکت ہے، اور میں اپنے ماں کا جو ہے فرما بردار ہوں، سب انہوں نے ساری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ کہہ دی تھی۔ لیکن اس وقت تو کسی کو وہ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے پہنچانا شروع کیا، تو پھر لوگوں نے جو ان پہ الزام بھی لگانے شروع کر دیے، انہوں نے ان پہ بہتان لگانا بھی شروع کر دیے۔ تو یہاں پہ میں اس کو پڑھوں گی کہ حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش کا معاملہ یہودی قوم میں فی الواقع ذرہ برابر بھی مشتبہ نہ تھا، بلکہ جس روز وہ پیدا ہوئے تھے اسی روز اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو اس بات پر گواہ بنا دیا تھا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کا بچہ ہے، جس کی ولادت معجزے کا نتیجہ ہے، نہ کہ کسی اخلاقی جرم کا۔ جب بنی اسرائیل کے ایک شریف ترین اور مشہور نامور مذہبی گھرانے کی بن بہائی لڑکی گود میں بچہ لیے ہوئے آئی، ان کے بڑے اور چھوٹے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک منٹ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کے گھر پر ہجوم کر کے آ گئے، تو اس لڑکی نے ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اس نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا کہ اس بچے سے ہم کیا پوچھیں جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، مگر یکایک وہ بچہ گویا ہو گیا۔ اس نے نہایت صاف اور فصیح زبان میں کہا، مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کی ہمیشہ کے لیے جڑ کاٹ دی تھی جو ولادت مسیح کے بارے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سن شباب کو یعنی جوانی تک پہنچنے تک کبھی کسی نے حضرت مریم پر زنا کا الزام نہ لگایا، نہ حضرت عیسیٰ کو ناجائز ولادت کا طعنہ دیا، لیکن جب 30 برس کی عمر کو پہنچ کر آپ نے نبوت کے کام کی ابتدا فرمائی، اور جب آپ نے یہودیوں کو ان کی بدعمالی پہ ملامت کرنی شروع کی، ان کے علماء و فقہ کو ان کی ریاکاریوں پر ٹوکا، ان کے عوام اور خواص سب کو اس اخلاقی زوال پہ متنبہ کیا جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پرخطر راستے کی طرف اپنی قوم کو دعوت دی جس میں اللہ کے دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں، اور ہر معاذ پر شیطانی قوتوں سے لڑائی کا سامنا تھا، تو یہ بے باک مجرم صداقت کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ناپاک سے ناپاک ہتھیار استعمال کرنے پر اتر آئے۔ اس وقت انہوں نے وہ بات کہی جو 30 سال تک نہ کہی تھی کہ مریم علیہ السلام معاذ اللہ زانیہ ہے، استغفار، اور عیسیٰ اپنے مریم جو ہے ناجائز اولاد ہے، حالانکہ یہ ظالم بالیقین جانتے تھے کہ دونوں ماں بیٹے اس گندگی سے بالکل پاک ہیں۔ پس در حقیقت ان کا یہ بہتان کسی حقیقی شبے کا نتیجہ نہ تھا جو واقعی ان کے دلوں میں موجود ہوتا، بلکہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر محض حق کی مخالفت کے لیے گڑھا تھا۔ یعنی کتنے اگر ہم دیکھیں تو اس سے بڑے گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہوں گے جو انہوں نے بنی اسرائیل نے جو ہے جو لگائے جو کیے، تو کتنے بڑے بڑے یعنی انبیاءوں کو چھوڑا ہی نہیں انہوں نے کسی معاملے پہ بھی۔ اور ابھی بھی جو اگر انجیل اور توریت کا جو مطالعہ کیا جائے تو اس میں بھی نبیوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی اب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں انہوں نے اتنا کچھ چینج کر دیا کہ انہوں نے نبیوں کی جو شخصیت ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی ان کی جو ہے ان کے اوپر بہتان ترازی کا جو انہوں نے سارے نبیوں پر، کسی نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، سارے نبیوں پہ جو ہے انہوں نے بہتان ترازی کی ہوئی ہے، ہر نبی کے اوپر کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ تو یہ کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے۔ تو پڑھے تو انسان کے روئے جو اللہ تعالیٰ کیا پکچر پیش کر رہا ہے انبیاء کی، کتنے انوسینٹ ہوتے تھے، کتنے معصوم وہ نبی ہوتے تھے، کتنے خیر خواہ ہوتے تھے اپنے لوگوں کے، انہوں نے کیا پکچر جو ہے وہ انہوں نے بائبل کے اندر یا انجیل کے اندر جو انہوں نے جو پکچر پیش کی ہے، تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔
حالانکہ اس میں آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کا کلام بھی نظر آتا ہے، جو کچھ انہوں نے چینج نہیں کیا وہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو انہوں نے اتنا چینج بھی کر دیا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں پر بھی رکے نہیں، کسی حد پر یہ رکے نہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ امین اور صادق کہتے تھے، لیکن جب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، توحید کا درس دینا شروع کیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساحر بھی ہو گئے، کاہن بھی ہو گئے، جادوگر بھی ہو گئے، استغفر اللہ۔ اور وہ کہنے لگے کہ لوگ ان کو آ کے لکھواتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جھوٹا بھی کہا آپ کو، کیا کچھ آپ کے اوپر جو ہے انہوں نے تانے نہیں رکھے۔ تو ایک شخص اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ کہاں میں اپنے قوم کا کتنا زیادہ جو وہ میں نیک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ان کے پاس امانتیں لوگ رکھواتے تھے، ان کی مطلب عزت کرتے تھے، اور ایک دم سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے عزتی کرنے پہ تلائے، ان کی انسلٹ کرنے پر تلائے، تو کتنی اذیت نہیں ہوتی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار قرآن میں آپ کو جو تشفی دی، تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں پہ برا نہ منائیں، یہ جاننے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، تو آپ ان کی باتوں پر جو ہے وہ دل گرفتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ جرم جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے پھر مسیح ان کو ایک آنکھ نہیں بھایا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا پیغام کیوں پہنچا رہے ہیں، اس کو اس کی تجدید کیوں کر رہے ہیں، جو ہمارے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، جس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اور توریت کی جو ہے تجدید کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ نئی روح کیوں پھونک رہے ہیں۔ تو اکثریت کو جو تھی وہ اچھائی جو تھی وہ ناگوار تھی، اور انہوں نے جو ہے پھر اس کے لیے جو ہے وہ کنسپائریشن شروع کر دی، سازشی شروع کر دی، اور ان کو مارنے کے جو ہے وہ در پہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اور پھر کہا انہوں نے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، مانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، جانتے تھے اس کے، دیکھیں انہی کی بات کو نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ سرکشی کا ان کا آپ عالم دیکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو ان کا یہ کیا ان کا یہ طرز عمل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ معاملہ جو ان کے لیے مشتبہ بنایا گیا، یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشتبہ بنایا۔ کس طرح سے یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنایا گیا کہ جیسے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ والتین والزیتون والطور سینین کی جو قسم کھائی گئی ہے نا، تو وہ یہ جگہوں کے نام ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ الف کا نام ہے اور زیتون کا نام ہے یہ، لیکن اس کا جو بہتر معنی جو نکلے نا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب یروشلم چھوڑ کر اپنی والدہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی وادی میں رہنے گئے تھے، اس وادی کا نام جو تھا وہ تین تھا، اور اس کے اوپر جو ہل تھا نا، جو اس کی جو وادی تھی، ایک تو وہ تو گاؤں تھا تین، اور اس کی جو وادی تھی وہ زیتون کہلاتی ہے۔ پہلے وہاں گئے تھے، لیکن جب حالات بہت خراب ہو گئے اسلام پھیلانے سے، تو آپ آخر میں مطلب جب آپ کو سلیب پر چڑھایا جانا تھا، اس وقت آپ وہاں جا کے جو ہے آپ ایک طرح سے چھپ گئے، یا بھی کہیں گے آپ ایک طرح سے وہاں پر گوشہ نشین ہو گئے اپنے حواریوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ پر تو کیا ہوا کہ انہی کا ایک شاگرد، اس کا نام یہودا تھا۔ یہ جو ہے قرآن میں تو یہ بات نہیں دی گئی ہے، لیکن جو یہ انجیل برنباس ہے اس کے اندر سے جو علماؤں نے جو ہے نکالا ہے کہ یہ زیادہ قریب ترین بات یہی ہو سکتی ہے اس کے اندر سے نا، کہ کس طریقے سے معاملہ جو ان پہ شبہ کر دیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک شاگرد تھا یہودا، اس نے جو ہے یہودیوں سے بہت بڑی رشوت لی، ٹھیک ہے، اور اسے پتا تھا کہ وہ کہاں پر گوشہ نشین ہے، تو وہ جو ہے سپاہیوں کو لے کر، ٹھیک ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے سپاہی بھیجے، اور ان سپاہیوں کو لے کر جو وہ وہاں پر آ گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ لیکن جس ٹائم پر وہ سپاہیوں کو لے کے وہاں پہنچا ہے، اسی وقت ہی چار فرشتے آئے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ سے، اور اسی وقت ہی اس یہودا کی شکل کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اور آواز میں چینج کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اس کی شکل جو تھی اس کو عطاب دیا گیا، اس کو جھوٹ پر اس نے جو غلط کام کیا تھا اس پر اس کو اس گناہ کی اسی وقت سزا دے دی گئی۔
اس کی شکل جو تھی وہ مسیح علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اس کی آواز مسیح علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی مسیح علیہ السلام ہے، تو انہوں نے لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتی کی، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے منہ پہ تھوکا گیا، اور ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے مطلب ان کو بہت ایذائیں دی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسا کبھی بھی نہیں کرتا، ان کی انسلٹ نہیں کرواتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو وہاں سے اٹھا لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور پھر جو کچھ بھی معاملہ ہوا وہ اس شخص کے ساتھ ہوا جس نے جو ہے دھوکہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی کے ساتھ جو ہے ساری زیادتیاں ہوئیں، اسی کے ساتھ اس کی انسلٹ ہوئی، اسی کو سولی دی گئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو جو ہے مشتبہ کر دیا، اور وہ یہ سوچتے رہ گئے کہ ہم نے، اب بھی وہ اسی پہ تھے کہ ہم نے قتل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملے کو ان کے لیے شبہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، اب وہ اپنے گمان کی پیروی میں جو ہے سارے معاملات، ہم نے دیکھا نا، آپ ان کی جو عیسائیت ہے، اب بعد میں جب ان کے جو مزید جو لوگ آئے، ان کے جو احبار اور پیشوا وغیرہ آئے، انہوں نے جو ہے کہانیاں تراش لیں کہ جی وہ تو گناہ کا کفارہ دینے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ انہوں نے کفارہ دے دیا، وہ سلیب پر چڑھ گئے، اور یہ ہوا اور وہ جو ایک لمبی کہانی ہے، اور جو ہے مسلمان جو ہے تو وہ ابدی گناہ گار ہے کہ آدم اور حوا نے جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ جو تھا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سلیب کی شکل میں دیا، اب ہم بالکل گناہ گار نہیں، اب ہم جو ہے پاک اور صاف، کیونکہ گناہ جو وہ ساری قربانی وہ دے گئے، اب ہم جو بھی گناہ کریں گے وہ ہم سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی، اور بلکہ ایک جس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہ جیووا کہتی ہیں، وہ کرسچن ہے، کرسچن کا ایک گروپ ہے جیووا، وہ اپنے خدا کو جو ہے جیووا کہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ بس جہنم نہیں ہوگی، صرف جنت ہوگی، اور اس میں ایک جو ہے وہ صرف عیسیٰ اسلام کو جو سچے دل سے مانتے ہوں گے صرف وہ جائیں گے، وہ مطلب اس سے باتیں ہوتی ہیں تو میں اس کو سمجھاتی ہوں، کیونکہ دنیا، یہ پوری دنیا جو شیطانی دنیا ہے، پوری دنیا شیطان ہے، تو وہ بھی بات ہوتی ہے، اس کو سمجھاتی ہوں کہ شیطان کیا اچھائی بھی اس دنیا میں نظر آتی ہے کہ ہاں، وہ مطلب اپنی بات کو سیٹسفائی نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ شراب بھی پیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ تو ان کو وہ نہیں پیتے تھے شراب، اور نہ وہ پورک کھاتے تھے، کہ نہیں وہ تو شراب بنا کر دکھاتے تھے، انہوں نے پانی کو شراب بنا کر دکھایا، تو یہ مختلف گفتگو چلتی رہتی ہے اس کے ساتھ، تو یہ مختلف ان کے جو کرسچنز ہیں ان کے اپنے بہت سارے گروہ ہیں، اور وہ ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، ہر گروہ جو ہے دوسرے گروہ کا، جیسے ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے مختلف فرقے بن گئے، تو وہ کسی نہ کسی بات پہ جو ہے اختلاف رہتا ہے، تو اسی طرح ان کے بھی بہت سارے گروہ ہیں، اور ظاہر بلینس کی تعداد میں ہیں، تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ فرقے ہیں، اور کوئی ایک فرقہ جو ہے دوسرے فرقے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں، لیکن پڑھتے سب ان کے بھی، جیسے ہمارے بھی سب قرآن پڑھتے ہیں، ان کی بھی سب بائبل کو فالو کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کو فالو کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی مختلف مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے، انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ عزیزاً حکیمہ، اور ہمیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے، کتنا مائٹی ہے، کتنا جاننے والا ہے، کہ اسے ہر چیز کا علم تھا کہ کون سی چیز کب ہونی ہے، کس طرح سے ہونی ہے، اور کس طرح کرنی ہے، دیکھیں نا فرشتے بھیج دیے، معاملے کو کیا سے کیا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ غالب تھا نا ہر چیز کے اوپر، تو معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کیا سے کیا کر دیا، ان جو سازشیں وہ کرے، ان کی سازشیں ان کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے الٹ دی ساری کی ساری، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے معاملے میں اس فکرے کے جو ہیں دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے، ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا، دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے مسیح پہ ایمان نہ لے آئے، یعنی اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور ہو سکتا ہے عیسائی بھی ہوں، پہلے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ مسیح کی طبعی موت جب واقع ہوگی اس وقت جتنے اہل کتاب موجود ہوں گے وہ سب ان کی رسالت پر ایمان لا چکے ہوں گے، دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمام اہل کتاب پر مرنے سے عین قبل رسالت مسیح کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے اور وہ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، یعنی مرتے وقت ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان پر حقیقت کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ پھر فائدہ مند نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پہ ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا،
تو وہ ان حقیقت کو کھول دے گا جو دنیا میں لوگوں نے اب وہ جو دی کی بھی ہے نا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا کر جو ہے وہ پوج رہے ہیں. کوئی تو ان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے, کوئی تو ان کو اللہ 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 ہی بنا دیتا ہے کہ وہ خدا ہی ہیں. 3 طرح کے جو ہے ان کے اندر فرقے ہیں. اللہ کا پروفٹ مان کے بھی ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری یہ کہ ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں, اور تیسری یہ کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا. تو 3 طرح کے فرقے ہیں. ٹھیک ہے. اور قیامت کے روز ان پہ گواہی دیں گے. اور کیا گواہی دیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہ میں جو جب تک میں ان کے درمیان رہا, وہ آگے آئے گی, وہ سورہ مائدہ میں آئے گی میرا خیال ہے, کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا, میں اور میری والدہ ان کے درمیان رہے, تو ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کے درمیان جو تھا وہ نگراں تھا. تو ان کی جو غلط حرکتوں کا جو وہ صاف انکار کر دیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر میرے بعد وہ کیا کرتے رہے, تو ہی ان کے حال پر نگراں تھا. ٹھیک ہے. اب تو سزا دے تو تو ان کا مالک ہے, تو اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ بھی تیرے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے نا. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر, اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں پہ ان کے مجرمانہ کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی یہ بات بیان کی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے انہی مجرمانہ ان کی طرف آ رہا ہے کہ غرض ان یہودی بن جانے والوں کی اسی ظلمانہ رویے کی بنا پر, اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کا کام کیا ہے آج تک؟ ان کا کام کیا ہے کہ اب جو عیسائی مشینری ہے, یہ یہودی مشینری, ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا, اور جانتے بوجھتے جو وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا. وہ کیا کہتے تھے کہ صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو, تاکہ اس سے لوگوں کے اندر جو ہے بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے. تو نہ سمجھنا اور پھر الٹا لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. غصب یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر, اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں. ان کا یہ سودی تو ان کا بہت فیوریٹ کاروبار تھا یہودیوں کا, اور مدینے کے اندر تو انہوں نے پورے جو عرب کے لوگوں کو جو نا وہ جکڑ رکھا تھا. یہ ان کے سارے جو ان کے قرض خواہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے سودی کاروبار جو تھا وہ اتنا زیادہ بڑھایا تھا مدینے کے اندر. یہودیوں نے رہتے ہی مدینے میں تھے, یعنی اس میں تو اتنے نہیں تھے, مکے میں تو تھے ہی نہیں, مدینے میں انہوں نے جو ہے اپنے کاروبار میں, اور اسی لیے انہوں نے ایک طرح سے خرید لیا تھا ان لوگوں کو جو مشرکین تھے. اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا, اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. تو ناجائز طریقوں سے مال کھانا ہے کیا کہ وہ مال جو جائز ہی نہیں ہے, جو حق سے ظاہر, جو آپ ایک حلال مال جو کماتے ہیں اور ایک حرام مال کتنا فرق ہے. تو وہ مال جو کسی کا حق لے کر کھایا جائے وہ ناجائز مال ہوتا ہے. تو اس کی جامع تعبیر معیشت میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں, کسی یتیم کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے, دھوکہ دے کر کسی کو کوئی چیز بیچی جا رہی ہے, بازاروں میں قسمیں کھا کر خراب مال دیا جا رہا ہے, میزان میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے, عیب بتائے بغیر مال کو فروخت کیا جا رہا ہے, رشوت دی جا رہی ہے, رشوت لی جا رہی ہے, ملاوٹ کی جا رہی ہے, کم تولا جا رہا ہے, چوری کی جا رہی ہے, غبن کیا جا رہا ہے, سود کھایا جا رہا ہے, امانت میں خیانت کی جا رہی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نہ صرف ان کے اندر تھی, اتنی تمام چیزیں جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بعدم موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ان کے جو جرائم بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیزیں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم یہ حرکتیں نہ کریں, ہم اس روش کا اعادہ نہ کریں جو جس پر وہ چلے اور جس پر وہ جو ہے وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے بچ جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تم وہی کرو گے جو تمہاری پچھلی قومیں کرتی گئیں. اگر وہ کسی کھو میں گھس کے بیٹھے تو تم بھی کسی کھو میں گھس کر بیٹھ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو وہی تمام کی تمام جو ہے وہی حرکتیں ہم دیکھتے ہیں جو یہودی اور جو عیسائی جو ہے وہ کرتے رہے تھے. انہوں نے اپنی انبیاؤں کی قبروں کو جو ہے وہ عبادت گاہ بنا لیا تھا. آج دیکھیں مسلمانوں نے بھی اپنی انبیاؤں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, جا کے سجدہ کرتے ہیں, مانگتے ہیں ان سے, ان کے صدقے سے مانگتے ہیں. تو ساری وہی حرکتیں ہیں جو اس زمانے کے لوگ کرتے رہے, اور آج ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جس سے انہیں منع کیا گیا تھا, اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں. ہم نے پھر ان کی اسی سبب کی وجہ سے, انہی حرکتوں کی وجہ سے ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے جو ہے حلال تھیں. یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے, یعنی یہ کہ بنی اسرائیل پر تمام وہ جانور حرام کر دیے گئے جن کے ناخن ہوتے ہیں, اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی گئی. اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اشارہ ان دوسری پابندیوں اور سختیوں کی طرف بھی ہو جو یہودی فقہ میں پائی جاتی ہیں. کسی گروہ کے لیے دائرۂ زندگی کو تنگ کر دیا جانا فی الواقع اس کے حق میں ایک طرح کی سزا ہی ہے. یعنی کھانے پینے میں ہر چیز میں ایسا گوشت نہیں کھانا اس میں چربی لگی ہوئی ہو, بہت مطلب دیکھ بھال کے کھانا. تو ہر چیز کے اندر جو ہے ایسے جانور جن کی ناخن جو ناخن والے جانور میرے خیال ہے ان کے اوپر حرام کیے گئے تھے.
हाँ, तमाम जानवर कर जिनके नाख़ून होते हैं, जैसे परिंदे वग़ैरह जो है इस तरीके से, गाय और बकरी की चर्बी। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो है उनकी आज़ादी एक तरह से जो है सल्ब कर दी थी, उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने उन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जो है वो आयद कर दी थी। और जो लोग इनमें से काफ़िर हैं, उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनमें से जो है ईमान नहीं लाते, जिन्होंने कुफ़्र का रवैया, सरकशी का रवैया अख्तियार किया, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके लिए जो है हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। और दर्दनाक अज़ाब क्या है? ज़ाहिर है वही जहन्नम, जो अल्लाह ताला ने जो हमें मुनाफ़िकीन के बारे में पढ़ा कि शदीद तरीन जो ऐसी डेप्थ होगी उस जहन्नम की जिसमें वो डाले जाएँगे। और मुख्तलिफ़ अज़ाब है, कोई एक अज़ाब नहीं है जहन्नम का। और वो कैसे अज़ाब है कि बाद अज़ाब तो ऐसे हैं, अल्लाह ताला हमें बचाए अज़ाब जहन्नम से, कि उसमें जो है वो ऐसी आग होगी कि उसके अंदर उनको बंद कर दिया जाएगा। वो पूरे बड़े-बड़े सतूनों के अंदर होगी वो आग। हाँ, वो वल्लैल के अंदर भी हमने पढ़ा है, सूरह हुमज़ा के अंदर भी, कि वो आग जो है ऊपर से उन पर जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक ऐसी ऐसी भी जहन्नम होगी जो उनको पीस के रख देगी। तो जहन्नम के जो मुख्तलिफ़ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ़ उसके जो अज़ाब हैं, एक तो है नॉइज़ी अज़ाब, ये कि उसमें जहन्नम का अपना ही एक आग का ही एक शोर बहुत ज़्यादा होगा। लोगों का जो है चीखने-चिल्लाने का जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा होगा कि लोग, हमें ज़रा-सी शोर बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उस वक़्त जो है वो शोर इतना ज़्यादा होगा कि वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब जहन्नम से और आग के अज़ाब से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, परवरदिगार। तो वो अज़ाब जो है, और ये बात याद रखें कि जो मुसलमानों को जो अज़ाब मिलेगा और जो इन काफ़िरों के लिए जो अज़ाब है वो डिफरेंट, उसकी नेचर डिफरेंट है। उनके लिए, जो मुसलमानों के लिए जिनको आखिर में निकाल लिया जाएगा, उनके लिए बहुत ही लाइट जहन्नम है। उनको उनके लिए वो जहन्नम में तैयार नहीं है, जो काफ़िरों के लिए, जो सरकश लोग, क्योंकि हर एक को उसके अमल के मुताबिक जहन्नम में जाएँगे, हर कोई अपने अमल के मुताबिक जन्नत में जाएगा। लेकिन मुसलमानों ने जो गलत काम किए होंगे और तौबा नहीं की होगी, गुनाह कबीरा किए होंगे, तो उनको जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन वो जहन्नम जो है वो डिफरेंट होंगी उन जहन्नमों से जो काफ़िरों के लिए, सरकशों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला जो है हमें महफूज़ रखे, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से, परवरदिगार मेरे मालिक रब्बुल इज़्ज़त। तो बस हम यहाँ तक एंड करते हैं, फिर इसके बाद हमारा दूसरा जो हम आगे फिर मज़ीद जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे दुआ कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व अदखिलना मअल जन्नतिल अबरार। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, हमें आग के अज़ाब से बचा दे रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल लज़्ज़तिन नज़रति इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल लज़्ज़तिन नज़रति इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह ताला, जबकि तूने हमें हिदायत दे दी, हमारे दिलों को जो है फितने में नहीं डालना अल्लाह ताला, हमारे दिल को जो है वो हिदायत पे कायम कर देना। रब्बना या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व ताअतिका। या अल्लाह ताला हमारे दिल को अपने दीन पर साबित कदमी अता फ़रमा दे। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इस्राफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमारे कामों में हमसे जो ज़्यादती हो जाए तो उसे माफ़ कर दे और हमें साबित कदम रख दे मालिक। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह ताला हमारी बुराइयाँ हमसे दूर कर दे और हमें जो है, अल्लाह मग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना, हमारी बुराइयाँ हमसे दूर कर दे और हमारा जो ख़ात्मा जो है वो नेक लोगों के साथ फरमा अल्लाह ताला। फ़ातिरस समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमने अपनी जानों पर बहुत ज़ुल्म किया, अगर तूने हमें माफ़ ना फ़रमाया, हम पर रहम नहीं फ़रमाया, या अल्लाह ताला हम ख़सारा पाने वालों में से हो जाएँगे मालिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने वालों को पसंद करता है। या अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर दे।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. میرا جب یہ سب چھوڑ دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سب چھوڑ دیں گے. آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. وین ایوری بڈی لیو دا میٹنگ رائٹ. جی 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 ایک میں سب چھوڑ دیں. آپ سے بات کروں گی میں. جی اوکے. بہت شکریہ آپ کا اتنی اچھی دعا کی آپ نے. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.